अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। 17 रमजान को बदर हुई थी। इसी साल रोजे फर्ज हुए थे। वो जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा है ना कि शहरुल रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वही आयात है और उसके रूह से रोजे इस दफा फर्ज हो गए थे इन रमजानों में। और इस रमजान के बाद अब ईद आई और मुसलमानों की और इस्लाम की ये पहली ईद थी जो बदर के बाद आई। खुशी के साथ और खुशगवारी के जज्बात के साथ ईद मनाई गई। सुन्नत के हिसाब से तकबीर और तस्बीह पढ़ते हुए मुसलमान घरों से निकले। खुले मैदान में नमाज ईद अदा की जाती है, इसलिए कि आम नमाजों के लिए तो चॉइस है कि अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ ली जाए, लेकिन जुमे के लिए जरूरी है कि जामिया मस्जिद जाया जाए ताकि मुसलमानों की शान और शौकत का इजहार हो। ये भी कुफ्फार के साथ जंग ही की किस्म है। उनके ऊपर रोक डालने वाली चीज है कि तादाद देखें मुसलमानों की। और ईद की नमाज के लिए भी बहुत ज्यादा रेकमेंडेड है ये बात कि खुले मैदान में हो, जिसको आजकल हमारे यहाँ ईदगाह कहा जाता है ना। बड़ा मैदान हो ताकि खूब वहाँ नजर आए कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह तादाद में कितने हैं। तादाद का बहरहाल अपना रोब होता है। मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। दिल अल्लाह की नेमतों से उसकी जो भी रहमतें हुई थी, मुसलमानों के दिल सरशार थे। उसकी वजह से अल्लाह की मदद जो आई, मुसलमानों ने सजदा करके नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया। बुखारी में रिवायात हैं कि आप ईद के दिन खजूर खाए बगैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि आप ताक अदद में और नंबर में खजूर खाते थे। हम भी जब ईद की नमाज के लिए जाएं तो खजूर खा कर जाएं। 3 खा ली, 5 खा ली, 1 खजूर खा ली, ये खाकर जाना चाहिए। दूसरी सुन्नत यह है कि ईद के रोज आप ईदगाह आते और जाते रास्ता तब्दील करते थे। जाते एक रास्ते से थे, आते दूसरे रास्ते से थे। रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हैज वाली और पर्दा नशीन, मुराद है कि हर तरह की औरतें ईदगाह आएं ताकि मुसलमानों की जमात के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। ये बहुत जोरदार आपने ताकीद की है मुसलमान औरतों को भी कि वो भी निकलकर मुसलमानों के साथ शामिल हों ताकि एक जमात में होने का एहसास हो। जब इंसान अपने आप को एक जमात में फील करता है तो जिम्मेदारी को भी महसूस करता है कि एक मुसलमान होने के लिहाज से मेरी जिम्मेदारी क्या है। ईदगाह आते और जाते तकबीरें पढ़ना मसनून है। तब देखिए तकबीर हम सुनते हैं इस वक्त, इस कदर एक खूबसूरत फीलिंग इंसान के दिल पर आती है। जिसने खुशी दी है, बहुत बड़ी नेमत होती है ना खुशी, और इस खुशी के मौके पर खुशी देने वाले को नहीं भूलना चाहिए, जिसने दी है, जिसने इनाम किया है हमारे ऊपर। और जितना हम रब को याद करेंगे, जितना उसका शुक्र अदा करेंगे, खुशियों में उतनी ही बरकत होगी। अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुमको और बहुत दूंगा। हम आजकल खुशी बराए खुशी भूल गए हैं। इतनी नकली हो गई हैं हमारी खुशियां, इतनी आर्टिफिशियल हो गई हैं। उस खुशी को सेलिब्रेट करने में हमने इतने बोझ अपने ऊपर तारी कर लिए कि वो खुशियां टेंशन में तब्दील हो गई हैं और हम उस खुशी में नेमत वाले को तो भूल ही जाते हैं। अब आजकल आप देखें मुसलमान खवातीन को कहाँ फुर्सत होती है कि वो सुबह ईदगाह जाएं। हम तो सेलिब्रेशन की तैयारियों में होते हैं। बल्कि अफसोस के साथ तो ये कहना पड़ता है कि वो फजर की नमाजें भी अल्लाह जाने कितनों की चली जाती हैं, इसलिए कि रात 2-2:30 बजे तक तैयारियां करते रहे। तैयारियां की और जब एंजॉय करने का वक्त आया तो सो गए। तो इंशाअल्लाह इस दफा जो हमारी ईद अब आएगी, कोशिश करनी है कि हम भी तकबीरें पढ़ें। अपनी कैसेट्स आपको मिल जाएंगे, घर में तकबीरों का कैसेट लगा लीजिए और आप देखें उसकी बरकत, अल्लाह का नाम आ रहा है और उसके साथ साथ खुशियों की लहरें आपको अपने घर में महसूस होंगी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह,
اب آپ سوچیے کہ جب مدینے کی ساری گلیاں ان آوازوں سے گونجتی ہوں گی تو کیا ایک سما ہوتا ہوگا نا. اور یقیناً اس طرح زبان سے اظہار کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فاطم کا مطلب ہوتا ہے دودھ چھڑایا ہوا، وینڈ جس کو کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں. ایک طرح کا اس کے اندر ایک تسکین اور ایک سیٹسفیکشن کا تصور آتا ہے نا. بچے کی وہ عمر جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور پرسکون سٹائٹڈ بچہ ہوتا ہے. تو فاطمہ کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو بنے گا دا وینڈ ون، جس کا کہ دودھ چھڑایا گیا ہو. اس وقت ان کی عمر 15 سال کی ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے پیغام بھیجا. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے. حضرت عمر نے پیغام بھیجا، آپ خاموش رہے. اس سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ ایج ڈفرنس اس زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. ہم جب نہیں سمجھ سکتے اسلام کی ان چیزوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے ماحول میں بیٹھ کر ہم 1400 سال پہلے کے زمانے کو جج کرتے ہیں. بہت ناانصافی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی عمر کے مردوں کی شادیاں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے ہو جائیں یا کم عمر لڑکوں کی شادیاں بڑی عمر کی عورتوں سے ہو جائیں. یہ تو کئی مثالیں سیرت میں بھی آپ کے سامنے آئی ہی گئی ہیں. حضرت امامہ کا بھی آپ کو بتایا، حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا تو ایج ڈفرنس ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی. ہم اسی میں کنفیوز ہو کر اور پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوا اور کیا جسٹیفیکیشن ہے ان چیزوں کی. جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی جرم ہو یا غلطی ہو تو جسٹیفیکیشن ہو. یہ تو ان کے اپنے رواج تھے اور ایک ایکسپٹڈ چیز تھی ان کے ہاں. مثال کے طور پہ کیا پتا کوئی زمانہ آئے کہ لوگ حیرت کیا کریں کہ اچھا لڑکی تو پاکستان میں ہوتی تھی اور وہ شادی کر کر اس کو اتنی دور امریکہ بھیج دیتے تھے. لوگ کہیں کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی، کیسے اپنی اولاد کو اتنی دور بھیجتے تھے. اب آج 1000 سال کے بعد وہ آج کے حالات کو کیا جانے کہ ہمارے لیے کوئی اور بات نہیں ہے. کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ اپنی بیٹی انہوں نے باہر کیوں بھیج دی ہزاروں میل دور. تو جہاں اس زمانے میں یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو ہزاروں میل دور بھیجا جائے، وہ کہتے ہوں گے کیسے بے رحم والدین ہیں اتنی دور بھیج رہے ہیں. آج میلوں کا فاصلہ اہمیت نہیں رکھتا، اس زمانے میں برسوں کا فاصلہ اہمیت نہیں رکھا کرتا تھا. حضرت عمر نے بھی رشتہ بھیجا، تب بھی آپ خاموش رہے. فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا. اب ان دونوں نے جا کر سعد بن ابی وقاص سے مشورہ کیا. ایک چیز آپ کو یہاں محسوس ہوگی کہ یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے معاملے سے کیا، بس ہم تو اپنی نمازوں میں لگے رہیں. نہیں، ان کو سارے معاشرے کی فکر ہوتی تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب جب دونوں کا رشتہ ایک طرح سے ریجیکٹ ہو گیا، اب گئے سعد بن ابی وقاص کے پاس اور کہا اللہ کے رسول نے کئی پیغام منظور نہیں کیے، اب علی باقی ہیں. شاید تنگ دستی کی وجہ سے فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیج رہے. اب آپ تصور کیجئے 3 داڑھی والے بزرگ اس فکر میں ہے کہ علی پیغام کیوں نہیں بھیجتے. ان کی ہمدردی اور اخوت کا آپ حال دیکھیے آپس میں. تینوں حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے. ڈھونڈتے ہوئے گئے تو جنگل میں پایا وہ بکریاں چرا رہے تھے. تینوں نے حضرت علی کو بھرپور ترغیب دی کہ تم فاطمہ کے لیے پیغام بھیجو. محبت کا آپ حال دیکھیے. اور فاطمہ جیسی لڑکی آپ سوچیں جن کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ بنت من کس کی بیٹی ہیں، زوج من اور آگے کس کی بیوی بنی ہے، ام من کس کی ماں ہے وہ آخر. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار. تو کون مرد مدینے میں ہوگا جو ایسی خاتون سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو. کہا کہ آپ بھیجیے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمارے نصیب میں اگر یہ خوش قسمتی نہیں آئی تو کسی اور کے حصے میں کیوں جائے. نہیں، بھرپور خیر خواہی. یہ ہے وہ معاشرہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم دوسرے کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ عملی نمونہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت علی اپنی غربت کی وجہ سے جھجکتے تھے. مختلف روایات آتی ہیں. کچھ میں تو یہ آتا ہے کہ خود حضرت علی نے پیغام دیا، آپ بہت خوش ہوئے. کچھ میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے پوچھا. ایک دفعہ آئے حضرت علی اور حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے تو آپ نے پوچھا علی آج بہت چپ چپ ہو، کیا بات ہے، کچھ نہ بولے.
تو پھر پوچھا کہ کیا فاطمہ کا پیغام لائے ہو؟ اتنے نیچرل تھے، اتنے سادہ، اتنے معصوم، کوئی ان کے یہ عزت کے اور ذلت کے نقلی معیار نہیں تھے جس میں آج ہم نے اپنے آپ کو قید کر کے رکھ لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا ہاں آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے پیغام قبول کیا۔ نبی اکرم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اب دیکھیں والد ہیں، خود پوچھ رہے ہیں جا کے اپنی بیٹی سے، وہ حیا کی وجہ سے خاموش رہیں تو ان کی خاموشی کو آپ نے رضامندی لیا۔ پھر یہی ہے کہ اگر عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو اس کا منہ سے ہاں کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک شوہر جس عورت نے دیکھ لیا کچھ حیا اور جھجک اس میں سے کم ہو جاتی ہے، اس کا منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ لیکن غیر شادی شدہ لڑکی جس نے شوہر نہ دیکھا ہو اس میں یقیناً حیا اور شرم اور جھجک زیادہ ہوتی ہے، ایک دم زبان سے تو نہیں کہہ سکتی، تو ان کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا کہ شادی جیسے اہم معاملے میں لڑکیوں سے پوچھنا شرم اور حیا کے خلاف سمجھا جانے لگا، جبکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر حیادار اور کون تھا؟ آپ چاہتے تو اتنے لوگ اور تھے، کسی اور سے کہہ دیتے کہ فاطمہ سے پوچھ کے مجھے بتا دو کہ اس کو علی کا رشتہ منظور ہے یا نہیں، لیکن معاملہ اتنا اہم ہے، پوری زندگی کا سوال ہے، تو آپ نے یہ معاملہ کسی اور کے سپرد نہیں کیا، کسی کو آپ نے ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کیا، خود آپ نے یہ بات اپنی بیٹی سے پوچھی۔ تو یہاں سے ایک اور سنت ہمیں پتہ چلی ہے کہ والد اپنی بیٹی سے خود پوچھے تاکہ وہ کھل کے اپنے والد کو بتا سکے، یا اگر والد پوچھ لے تو آگے اگر وہ والد سے نہیں کہہ سکتی تو پھر اپنی بہنوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جواب دے سکتی ہے۔ ہم بلا وجہ غیرت اور خاندانی روایات کے نام پر اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی مرضی سرے سے پوچھی ہی نہیں جاتی، اور اس ظلم کو ہم اسلام کے سر پر لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس سے پھر آج دین بدنام ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ وہ جو ذرا آرمر تم کو میں نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ وہی دے دو۔ اچھی تفصیلات آگے ہم شادی کی دیکھیں گے، اس میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت علی کے والد نہیں تھے، ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا، ابو طالب کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی کے کفیل تھے، تو اب نبی اکرم پر دوہری ذمہ داری تھی، حضرت علی کی طرف سے باپ کے طور پر انتظام کرنا تھا وہ بھی آپ ہی کو کرنا تھا، اور حضرت فاطمہ کے والد ہونے کے لحاظ سے جو انتظام کرنا تھا وہ بھی آپ ہی کو کرنا تھا۔ حضرت علی ذرہ بیچنے کے لیے بازار کی طرف گئے، راستے میں حضرت عثمان ملے، انہوں نے 480 درہم 480 درہم کے بدلے ذرہ خریدی، اور پھر وہی ذرہ حضرت علی کو ہدیے کے طور پر واپس دے دی۔ یہ قیمت لے کے حضرت علی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر خرچ کرو، 1/3 شادی کے سامان اور دیگر گھر کی چیزوں پر خرچ کرو۔ اب آپ دیکھیں نا حضرت علی تو بیچلر تھے، بیچلر اکاموڈیشن کیا ہوتی ہے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، کوئی ڈھنگ کی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اب گھر بسانا ہے، بیوی کو لانا ہے، تب گھر کی ضروریات کی چیزیں تھوڑا بہت ساز و سامان تو خریدنا ہوگا، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ 1/3 شادی کے سامان اور دیگر گھر کی چیزوں پر خرچ کرو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دگنی رقم دلہن کی تیاری پر خرچ کی جا رہی ہے۔ 2/3 آپ نے فرمایا خوشبو وغیرہ پر خرچ کرو، جو لڑکی کے لیے جوڑا بنانا ہے، چیزیں کرنی ہیں اس کے لیے۔ حضرت علی نے مہر کے پیسوں سے جو گھر کا سامان خریدا اس میں ایک بستر، ایک مشکیزہ، چکی، کچھ پیالے، چادریں اور 2 چاندی کے بازو بند اس میں آتے ہیں، اور اس کے بارے میں اکثر آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ جہیز دیا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ یقیناً دیا اللہ کے رسول نے، لیکن حضرت علی کی طرف سے ان کے جو مہر کے پیسے تھے اس سے آپ نے یہ سارا کام کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے مہاجرین اور انصار کو بلا لاؤ۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تب آپ منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ نکاح دیا اور 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ کا نکاح علی سے کیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے تم کو اور اللہ برکت نازل فرمائے تم دونوں پر،
اور اللہ تم دونوں کے درمیان ہر خیر جمع کر دے. یہ ابن ماجہ، ابو داؤد، احمد اور ترمذی میں نکاح کی دعا آتی ہے. جب کسی کا نکاح ہو اس طرح مبارکباد دینی چاہیے. سب جو لوگ تھے انہوں نے بھی دعا کی، دعا میں شامل ہوئے. رسول اللہ نے ایک تھال چھوارے حاضرین میں تقسیم کر دیے، اور الحمدللہ آج ہمارے ہاں بھی یہ سنت پائی جاتی ہے. اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوارے لڑکی والے لائیں گے یا چھوارے لڑکے والے لائیں گے. یہ تو ہم نے بلا وجہ کی پابندیاں لگا لی ہیں. یہاں پر کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام، جس کو کنوینئنٹ ہو وہ لے کر آ جائے اور یہ بانٹ دے چھوارے. حضرت فاطمہ کو رخصت کرنے سے پہلے آپ نے ان کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا، ان کا ماتھا چوما، پھر حضرت علی سے فرمایا اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھ کو مبارک ہو. حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے. پھر شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض آپ نے بتائے. فرمایا کہ باہر کا کام علی کے ذمے ہے اور گھر کا کام فاطمہ کے ذمے ہے. جو مہر سے رقم بچ گئی تھی اس رقم سے ولیمے کا انتظام ہوا. دسترخوان پر پنیر، کھجور، جو کی روٹی اور گوشت تھا. حضرت اسما فرماتی ہیں اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا. 4 ڈشز تھیں. آپ سوچیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے پر پابندی لگا لیں کہ بس ایک ہی ڈش ہونی چاہیے میز پر. ضروری نہیں ہے، 3-4 بھی ہو سکتی ہیں. ساری چیز جو آپ کو یہاں سمجھ میں آ رہی ہوگی وہ یہ کہ کمپٹیشن کوئی نہیں تھا آپس میں، کوئی اسراف نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. نیچرلی جتنا کر سکتے ہیں ولیمے کی دعوت کے لیے اتنا کیجئے. آپ کی حیثیت ہے 50 لوگوں کو بلانے کی، 50 کو بلا لیجئے. آپ کی حیثیت 50 کو بھی بلانے کی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنا اپنا کھانا اس کے گھر لے جاؤ اور سب مل کر کھا لو، 1 ڈش کر لو، لیکن ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری بھی کیوں نہ کرو. اگر آپ کی حیثیت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو آپ 5000 لوگوں کو بلا لیجئے، کھلا دیجئے ولیمے کی دعوت. کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ضروری چیز کیا ہے کہ اسراف، دکھاوا اور آپس کا کمپٹیشن نہ ہو. بہقی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بوجھ کم سے کم پڑے. بابرکت ہے وہ نکاح جو کہ کم سے کم ہلکا پھلکا ہو جائے. شادیوں کے لیے لوگ قرضدار نہیں ہوتے تھے، شادیوں کے لیے لوگ لیو نہیں لیا کرتے تھے، چھٹیاں نہیں لے لیا کرتے تھے، اور شادیوں کے لیے پہ لوگ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہم چھٹی پر ہیں تب باقی تمام لوگوں کی زندگیاں سٹینڈ سٹل پر آ جائیں، سب اپنے کام چھوڑ کر ہماری خوشی میں 10 دن کے لیے شریک ہو جائیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا. چال ڈھال میں، عادات میں، گفتگو میں حضرت فاطمہ اپنے والد سے بہت مشابہت رکھتی تھیں. گزارا بہت تنگ دستی سے ہوتا تھا، لیکن کبھی شکوہ نہیں، کبھی شکایت نہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت علی تشریف لائے اور آ کر کچھ کھانے کو مانگا. ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ 2-3 دن کو گھر سے دور رہے ہوں گے، اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ گھر میں کھانا کھائیں. کھانا مانگا. حضرت فاطمہ نے فرمایا آج 3را دن ہے اور گھر میں جو کا دانہ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میرے والد نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں. اللہ کی بندی کہتی نہیں کہ کھانے کا کچھ نہیں ہے گھر کے اندر. انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے یہ پڑھ کے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنا اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اس کو تو ہم سوچتے نہیں کہ فاقہ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو مزید دوسری سیکنڈری چیزوں کے لیے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. کئی دن فاقے کی حالت میں گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا. حضرت علی مزدوری کے لیے گئے اور کہیں سے 1 درہم ان کو مزدوری کا ملا، لیکن وہ 1 درہم لیتے لیتے بھی رات ہو چکی تھی اور 2 دن کا فاقہ تھا گھر کے اندر. 1 درہم کے جو لے کر گھر آئے، ہنسی خوشی موڈ آف کیے بغیر انہوں نے وہ جو لیے، چکی میں پیسے. پہلے آٹا بنانا ہوتا تھا، پھر روٹی پکائی، پھر حضرت علی کے آگے رکھی اور خود بھی کھائی. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس وقت رسول اللہ کا ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے. گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھیں. چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے.
بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مزدوری پر مدینے والوں کے لیے چکی پیسا کرتی تھیں. مشکیزہ اٹھا اٹھا کر آپ کے گٹے پڑ گئے تھے اور چولہا پھونکنے سے چہرے کا رنگ ان کا کم پڑ گیا تھا، لیکن شکایت نہیں، ماتھے پر بل نہیں آتا تھا، کثرت سے عبادت کیا کرتی تھیں. نبی اکرم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا مومن عورت کی خوبیاں کیا ہیں؟ عرض کیا ابا جان، عورت کو چاہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھنے پائے. یہ جواب سن کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. اگر ہمارے دل میں ذرا بھی تمنا آتی ہے کہ ہم جنت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوں، میزبان ہوں گی نا. جس کا مہمان ہوتا ہے انسان، کچھ نہ کچھ تو اس کے سٹینڈرڈ پر آنا چاہتا ہے. تو یہ سٹینڈرڈ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کامیاب ہو ہی جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد کبھی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. جنگ بدر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد خنیس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. ان کی عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر نے ابو بکر اور عثمان ان دونوں سے بات کی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی حامی نہ بھری، دونوں نے بات کو ٹال دیا. حضرت عمر کو اس بات کا رنج ہوا اور انہوں نے اس بات کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. میں نے اپنی بیٹی کے لیے ابو بکر اور عثمان ان دونوں سے میں نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا مجھ کو. تو ان دونوں سے انہوں نے بات کی اور دونوں نے حامی نہ بھری. تو اس پہ آپ نے فرمایا حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر داماد تم کو مل جائے گا اور عثمان کو تم سے بہتر سسر ملے گا. بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم نے مجھ کو یہ راز بتایا تھا، یعنی کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بات حضرت ابو بکر کے علم میں تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کی حامی نہ بھری. ام کلثوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت عثمان کو اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب ملا، 2 نور والے، اور وہ واحد انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. تو بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا. اس کے ساتھ ہی ایک اور حجرے کا اضافہ کر دیا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے جذبات کا بھرپور خیال ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، ورنہ کہا جاتا کہ ایک ہی حجرہ شیئر کر لو. لیکن یہ ایک فطرت ہے عورت کی کہ وہ گھر کو اپنی بادشاہت سمجھتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میری مرضی سے اس کے اندر کام ہو. کسی کے ساتھ اس کو سبجوگیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کی بھی مرضی اس کے اوپر چلے. ایک کمرہ ہی صحیح، لیکن بہرحال اس کو آزادی کے ساتھ الگ جگہ رکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو الگ الگ کمرہ، الگ الگ حجرہ دیا ہوا تھا، اور وہی حجرہ آپ سمجھیے کہ ان کا پورا گھر تھا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کس طرح کا ہاؤس ہولڈ چاہتا ہے. اب چونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی اور پسند نہیں کی جاتی زیادہ، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز کا رواج ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے معاشی مجبوری ہے، اپنی جگہ فائنینشلی ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کو لے کر الگ ہو، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کم از کم اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر حاکم بننے کی کوشش نہ کرے. اگر ایک لڑکی شادی ہو کر آ رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں آ رہی ہے، وہ اس گھر کی مالکہ ہے. کئی احادیث سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکن ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کے ہاں اکثر جو ہم لڑائیاں یا انپلیزنٹنس دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر پہ حکم کس کا چلے گا، کس کی بات گھر میں مانی جائے گی، اور اسی باتوں سے کلیشز ہونے لگتے ہیں.
बहरहाल अगर एक सिस्टम को अपने जहन में रखें कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि सब एक दूसरे के साथ इस तरह से रहें कि अनप्लेजेंटनेस और अनहैप्पीनेस जो है वजूद में आए। एक घर में रहते हुए भी हम कुछ न कुछ बहरहाल इंतजाम ऐसा कर सकते हैं, एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं कि कोई किसी को अपनी बात मनवाने के चक्कर में ना रहे। जैसे हम लोग देखते हैं अपने माशरे में लड़की बहू बनकर आती है तो आम तौर पे ससुराल वालों का ख्याल ये होता है कि अभी हमारे अंडर रहेगी। इस चीज को समझ लीजिए, ये इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है। हिंदुओं के यहाँ ये बात पाई जाती थी। यहाँ शौहर देवता होता था तो शौहर की माँ, तो उसका दर्जा तो यकीनन बहुत बुलंद था, तो उनके यहाँ आते ही बहू सबसे पहले सास के कदम छुआ करती है। हिंदुओं के यहाँ यही रिवाज है, हाकिमियत सास की होती है। इस्लाम ने ये सिस्टम नहीं रखा। ये हमको समझ जाना चाहिए कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर यही बात हम समझ जाएं कि बहू जो है वो हमारे अंडर रहने के लिए नहीं आ रही, बल्कि आप समझिए कि एक तरह का बराबर का रुतबा लेकर आ रही है, इसलिए कि सास के भी शौहर का घर है और जो लड़की आ रही है उसके भी तो शौहर का घर है। देखा जाए तो स्टेटस में तो बराबर हैं, लेकिन यकीनन उम्र के फर्क को लड़कियों को मलहूज रखना चाहिए। सास का अदब, उनकी इज्जत, उनकी खिदमत करना, उनकी कोई कड़वी बात बर्दाश्त कर लेना, ये तो है यकीनन। लेकिन अगर यही एटीट्यूड हम लोगों के यहाँ बदल जाएं कि हम ये समझना छोड़ दें कि ये हमारे अंडर होकर रहेगी और हुक्म जो है वो सास का ही घर पे चलेगा, तब भी मेरे ख्याल है बहुत से मसाइल हमारे यहाँ जो हैं वो हल हो सकते हैं यकीनन। जैसे कि हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। एक और हुजरे का पहले आपने इजाफा किया, फिर आप उनको रुखसत करवा कर लाए। उनके आने से हजरत आयशा को अपनी उम्र की एक साथी मिल गई और ये दोस्ती जो है हजरत आयशा हजरत हफ्सा की सारी उम्र कायम रही। जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे वहाँ अबू बकर और उमर जरूर होते थे, और अब इन दोनों की बेटियां भी अल्लाह के रसूल की घरवालियां हो गईं। मोहब्बत का रिश्ता मजीद मुस्तहकम, मजीद पायदार हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर के जनाजे के वक्त कहा था कि अल्लाह तुम पर रहम करे। मुझे यही उम्मीद थी कि अल्लाह तुमको तुम्हारे दोनों साथियों के साथ रखेगा, क्योंकि मैं अक्सर रसूल अल्लाह से सुना करता, फलां जगह मैं था और अबू बकर और उमर, मैंने ये किया और अबू बकर और उमर ने, मैं गया और अबू बकर और उमर, यानी कि जहाँ आप होते थे हर जगह अबू बकर और उमर साथ ही हुआ करते थे। और अल्लाह ने फजल भी ऐसा किया कि कब्रें भी सबकी साथ ही साथ हैं। इंतहाई जिगरी दोस्ती थी हज़रत अबू बकर और उमर में। उनकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, कितने मैच्योर, कितने बारोब, क्या उनका मकाम है इस्लाम में। उसके बावजूद आपस में उनके खफगियां हो जाया करती थी। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सहाबा के साथ बैठे थे, इतने अबू बकर अपने कपड़ों का कोना उठाए आते हुए नजर आए। जैसे कि टैबन वगैरह होता है तो तेज चलने के लिए बाज़ दफा इंसान उसका कोना नीचे से पकड़ लेता है, इसी तरह आते हुए दिखाई दिए, तेज तेज चलते हुए आ रहे थे। आपने फरमाया सहाबा से कि तुम्हारे साहब किसी से लड़कर आ रहे हैं। उन्होंने सलाम किया और बैठ गए। फिर कहने लगे, मुझमें और खत्ताब के बेटे में तकरार हो गई। जैसे आजकल हम कहें ना कि अंकल खत्ताब के बेटे की लड़ाई हो गई मुझसे, ये वही अंदाज है। मैंने जल्दी में उनको बुरा भला कह दिया, यानी हज़रत अबू बकर का कसूर था, उन्होंने जल्दी में कुछ बुरा भला उनको कह दिया। कहने लगे फिर मैं शर्मिंदा हुआ, उनसे माफी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अबू बकर दूर तक उनके पीछे गए, हजरत उमर ना माने। तसव्वुर आते, एक रूठे हुए हैं, एक मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं। घर जाकर उमर ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अबू बकर को अंदर आने भी नहीं दिया। अब वो खड़े नॉक कर रहे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे, बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह लड़ते थे। अबू बकर ने फरमाया, अब मैं आपके पास आया हूं कि आप इनको समझाइए। जैसे बच्चे वालिदैन के पास आते हैं लड़ते झगड़ते, इसी तरह से। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, अबू बकर अल्लाह तुमको बख्शे। फिर ये हुआ, हजरत उमर उनको शर्मिंदगी हुई, ढूंढते हुए गए हजरत अबू बकर के घर, तो पता चला वो घर पे नहीं है। समझ गए कि कहाँ गए होंगे। आए और आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपके चेहरे का रंग बदलने लगा, यानी कि आपको ये बात इंतहाई नागवार गुजरी थी कि अबू बकर ने माफी मांगी और उमर ने माफ नहीं किया। बाज रिवायात में आता है, उमर सामने से आए, सलाम किया तो आपने मुंह फेर लिया।
دائیں طرف سے آئے سلام کیا آپ نے منہ پھیر لیا، پھر بائیں طرف سے آئے اور سلام کیا تو بھی آپ نے منہ پھیر لیا۔ اب ابو بکر ڈرے کہ عمر کو کہیں ڈانٹنا پڑ جائے، جلدی سے بولے یا رسول اللہ انا کنت اظلم انا کنت اظلم، اللہ کے رسول میرا قصور تھا میرا قصور تھا۔ ہمیں تو بس صرف ایک باروب اور سفید داڑھیوں والے بزرگوں کا تصور آتا ہے، ہر قسم کے انسانی جذبات سے عاری ہوں گے، لیکن نہیں، ان کی آپ اگر زندگیاں پڑھیں تو بڑی فریشنس، بہت نیچرل، بالکل چھوٹی موٹے خفگیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ ساری چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گی۔ اور اس کے باوجود کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ یہ وہی عمر ہیں جو آج بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں حضرت ابو بکر سے، اور یہی ہے کہ ان کے نام سے قیصر اور کسریٰ کانپا کرتے تھے، ان کی جان نکلا کرتی تھی عمر کے نام سے۔ صحابہ انتہائی حشاش بشاش زندہ دل لوگ تھے، ہنسی مذاق میں جب بیٹھا کرتے تو دوسرے کو تربوز کے چھلکے مارتے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا اللہ کی نافرمانی دیکھتے تو ان کی آنکھیں یوں پھر جاتی جیسے کوئی جنون چڑھ گیا، ان کو سارا ہنسی مذاق رہ جاتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاملہ الٹا ہے، دین کو ہم ہنسی کھیل بنا کے رکھتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں انتہائی سیریس لگتا ہے، ہمیں جنون چڑھ گیا جیسے۔ آپس میں دوڑ لگاتے، کھیلتے کودتے، مقابلے ہوا کرتے۔ ایک تابعی، ان کا نام ہے بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ، تابعی وہ ہوتے ہیں نا جن کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ سے ملا، آپس میں دوڑ لگاتے، باہم ہنستے ہنساتے، پھر جب رات ہوتی تو درویش بن جاتے، پھر اللہ کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ماموں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور سے بہت قربت رکھتے تھے، ان کی بیوی خولہ بھی، ان کا بھی ازواج کے گھروں میں کثرت کے ساتھ آنا جانا تھا، یعنی کہ نہایت پسند کی جاتی تھیں۔ مکے میں ایمان لائے تھے، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے عثمان بن مظعون کا۔ دنیا سے بہت بے رغبت رہا کرتے تھے، ازہد الصحابہ ان کا نام تھا، کہ صحابہ میں سے بھی انتہائی زاہد، دنیا سے بے رغبت۔ ان کا انتقال ہوا، آپ انتقال کی خبر سن کے تشریف لائے، حضرت عثمان کا ماتھا چوما۔ ام العلا ان کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی تھی، یعنی کہ ام العلا کے گھر کے ساتھ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر والوں کی مواخات ہوئی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہوا تھا، تو یہی خاتون جن کے گھر میں یہ رہتے تھے ام العلا جانتی تھی، ظاہر روٹین سے واقف تھی، کہنے لگی اللہ تم پر رحم کرے، میں تو یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو عزت دی ہے۔ یہ بات نبی اکرم نے سن لی، پوچھا تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ فوراً آپ نے پوچھی یہ بات ان سے، کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ کس کو عزت دے گا، یعنی کہ ایسے نیک انسان بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان تو مر گیا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، آپ نے کہا مجھے امید ہے اس کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس پر یہ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہونا ہے۔ ام العلا نے کہا کہ اب میں کبھی اس کے بعد کسی کے بارے میں کسی کو میں پاک نہیں کہوں گی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو کسی کا بھی جب انتقال ہو جائے تو یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کہ اس کا انجام کیا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا۔ بہت زبردست ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر۔ 99% آف دا ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد موجود ہوتی ہے، وہ تو 100% اپنے والدین کے لیے کہہ دیتی ہے کہ یہ بہت نیک تھی تو جنتی ہیں۔ یا آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت غم کے موقع پر بھی اس بات کو اگنور نہیں کیا، بلکہ فوراً آپ نے یہاں پر کریکشن کر دیا کہ نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ عزت دے دیا گیا ہے۔ جنتی ہم صرف ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی اکرم نے خوشخبری دنیا میں دے دی ہو۔ جس کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جانی چاہیے، اس دن میت کے گھر کھانا پکا کر بھیجنا چاہیے، اور ایک ہی دن کا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ تم جعفر کے گھر کھانا پکا کر بھیج دو، اس لیے کہ اس کے گھر والوں پر غم پڑا ہے، شاید وہ اپنے لیے پکا نہ سکیں۔ اب یہ 3 دن والی روایت مجھے نہیں معلوم کہاں سے چل پڑی کہ 3 دن تک کھانا بھیجنا چاہیے،
جو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آج ان کے گھر کھانا پکا کے بھیج دو. بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو دفن میں بھی شریک ہوا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ملے گا. اور بتایا کہ قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اتنا زیادہ وزن ہے اس چیز کا. نہ صرف نماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ قبرستان تک اگر جایا جائے اور مردے کو دفنانے کے وقت وہاں پہ جو موجود رہتے ہیں اتنا ڈھیر ان کو ثواب ملتا ہے. اور دعائے مغفرت تو کی جا سکتی ہے جب دل چاہے. دعائے مغفرت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مردے کے گھر میں بیٹھ کر ہی دعائے مغفرت کرے تو اللہ قبول کرے گا. جہاں بھی انسان دعا مانگ لے دعا تو اللہ تک پہنچ جاتی ہے. میت کے گھر 3 دن تک تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جب لوگ جائیں جس کے ہاں انتقال ہوا ہو اس کے گھر والوں کو تسلی دیں، اس سے بات چیت کریں، ذرا اس کا دل بہلائیں، ذرا مردے کا ذکر کیا جائے، اس سے گھر والوں کو تسلی ہوتی ہے. تو یہ ہے تعزیت کا مقصد کہ مردے کے گھر والوں سے جا کر بات چیت کرنا، ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنا. کوئی ان کے گھر میں اگر کام دھندا رہ گیا تو ان سے پوچھ کے کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ ان کے کام بتا دینا. میت کے گھر بار بار جانا یا میت کے گھر جا کر بہت زیادہ دیر بیٹھنا، یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں. اس لیے کہ اس سے جن کے گھر انتقال ہوا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، پرابلم ہو جاتا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ گھر والے مہمانداری میں پھر ان کو لگنا پڑتا ہے. حالانکہ مقصد اپوزٹ تھا تعزیت کا کہ گھر والوں کو زحمت نہ کرنی پڑے، جو آ رہے ہیں لوگ وہ ان کا غم بٹائیں، ان کے کام کر دیں. حضرت زینب بن جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش کا انتقال ہوا. 3 دن حضرت زینب نے خوشبو منگائی اور لگائی. کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، ان کو دکھانے کے لیے اٹھی اور انہوں نے خوشبو اپنے لگائی. فرمانے لگی مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. بخاری کی حدیث ہے. فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ مناتی ہے. بخاری کی حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹے یا گریبان پھاڑے اور جاہلیت والی پکار پکارے. جاہلیت والی پکار نوحہ کہلاتی ہے. یہ نوحہ ہوتا تھا چلا چلا کر میت پر رونا. ایک تو آپ دیکھیے کہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے، جب غم ہوتا ہے تو انسان کے آنسو نکل پڑتے ہیں. اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، پکڑ زبان کے بولنے پر ہے. بعض دفعہ شدت کے غم سے تھوڑی چیخ بھی نکل جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقاعدہ سے نوحہ، باقاعدہ سینہ پیٹ کر گال پیٹ کر چیخنا اور چیخ چیخ کر روتے رہنا، یہ نوحہ کہلاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد کچھ لوگ آتے تھے، خاص طور پہ میت کا بیٹا، وہ آتا تھا اور وہ میت کے پاس کھڑا ہو کر اس کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کیا کرتا تھا. یہ کرسچنز بھی کرتے ہیں نا، قبرستان میں جب وہ دفناتے جی ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ مردے کو دفنانے سے پہلے باقاعدہ اس کی تعریفیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. یہ چیزیں نوحے کے اندر شامل ہیں. رنج اور غم اور مسرت اور خوشی ہر موقع کے لیے اسلام نے ہم کو اپنے طریقے بتا دیے. نبی نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کس طرح ہمیں گزارنی ہے، اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ تو بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. مسجد نبوی کے برابر ایک چبوترا ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور نہ وہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے. یہ لوگ رات دن نبی اکرم کی خدمت میں حاضر رہتے. علم کے شوق نے ان کو وہیں پر سمجھیں کہ ایک ٹھکانہ وہیں دے دیا تھا. ان کو کھانا مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے ورنہ بھوکے رہتے تھے. ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ آرمی بھی تھی. جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آتا تو یہ صحابہ تیار ہو جایا کرتے تھے. تقریباً 40 سے یا 70 تک کی تعداد آتی ہے.
تعداد تو ظاہر ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی، کبھی کم ہوتے ہوں گے کبھی زیادہ. ان میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے. بعض اوقات کئی دن کے ان پر فاقے گزر جاتے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت سے بعض اوقات میں زمین پر گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے شاید مجھ پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، ایپیلیپسی ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے، لیکن مانگتے نہیں تھے. اچھا تھا یہ کہ ہر ایک کو چونکہ مانگتے نہیں تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. سورہ بقرہ کی آیت ہے 273. تو ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ غنی ہیں، ہوگا ان کے پاس. آج بھی آپ دیکھیے ہمیں اپنے پڑوس کا نہیں پتا چلتا کہ ان پر کیا گزر رہا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کسی کے دل کا حال یا گھر کا حال نہیں معلوم کہ کون کھا کر آیا، کس کے گھر کھانے کو نہیں تھا. تو یہ نیچرل ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی معاشرے کی بے حسی تھی کہ ان کو پتا نہیں چلتا تھا. اگر یہ مانگتے تو کیسے ہو سکتا تھا کوئی نہ دیتا. لیکن یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، اتنی شدت بھوکی اپنے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے. ایک دفعہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں راستے کے کنارے پر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی میرا حال پہچان جائے، کوئی مجھ کو دیکھ کر پہچان جائے کہ میں کتنا بھوکا ہوں. تھوڑی دیر بعد ابو بکر گزرے. میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بہانہ کر کے قرآن کی آیت پوچھنے لگا. وہ میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کی آیت کا مطلب بتا کر آگے بڑھ گئے. پھر عمر آئے، ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، ایک قرآن کی آیت پوچھی، وہ بھی میرا مطلب نہ سمجھ سکے اور قرآن کا مطلب بتا کر اور آگے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے چین ہوں. آپ مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. میں پیچھے پیچھے چل دیا. گھر پہنچے تو پتا چلا دودھ کا ایک بھرا ہوا پیالہ کسی نے تحفتاً بھیجا ہے. یہ ایک دودھ کا پیالہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج ہم اپنا فریج کھول کر جب دودھ رکھا دیکھتے ہم کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، بس یہی رکھا ہے. تو ایک دودھ کا پیالہ بھی اگر صحیح معنوں میں بھوک لگی ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. جب آپ نے یہ پیالہ دیکھا آپ بہت خوش ہوئے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لاؤ، سب بھوکے ہوں گے. فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت غم ہوا، دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس بھوک میں سے کٹورا مجھے کافی نہیں، 40 لوگوں میں کٹورا کیا پورا ہوگا. مشینز نہیں تھے، آٹومیٹمز نہیں تھے،